बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाजरीन, आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से जो एलामिया सामने आया उसके अंदर बड़े वाज़ेह तौर पर यह बता दिया गया कि इंटरनल अकाउंटेबिलिटी अव्वलीन तरजीह है। कोई भी शख्स किसी भी तरीके से सिर्फ और सिर्फ अगर लॉयल्टी रखता है तो स्टेट यानी पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की रियासत के साथ साथ अफवाज पाकिस्तान के साथ रखता है। आईन और कानून भी यही इसी बात का तकाजा करता है कि किसी भी शख्स किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ किसी किस्म की जो है वो लीनियज नहीं होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अगर किसी एक मकसद के लिए इकट्ठे होना है तो वो कौम है, मुल्क है और अफवाज पाकिस्तान है। और इसी बुनियाद के ऊपर हमारे यहाँ जो लोग जो शहादतें वसूल करते हैं, जो खानदान शहीद अपने वसूल करते हैं, वो इसी बुनियाद पे करते हैं क्योंकि मुल्क और कौम की बका के लिए। सो इस सूरत हाल के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर ये समझ आ गई कि ये अगर इशारा है तो फैज हमीद की तरफ इशारा है, और फैज हमीद की तरफ इशारा है तो यकीनन जो बाद के मामला, रिटायरमेंट के बाद के मामलात है, उस तरफ जहां इशारा जाता है तो ताने बाने जाकर सियासी जमात और बिलखुसूस 9 मई के साथ जाकर मिलते हैं। अगर ये ताने बाने 9 मई के साथ देखे जाएं तो फिर मामलात, केसेस किस नहज पर हैं उस पर भी सवाल आता है। और केसेस की बात आए तो अदलिया की बात ऑटोमेटिकली आती है, जिस हवाले से प्राइवेट मेंबर डे के ऊपर आज बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने जजेस की तादाद सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाने की बात की। ये बड़े वाज़ेह कर दिया है कि जिस टाइम पर ये जजेस की तादाद का तयन हुआ था उस टाइम पर आबादी 16 करोड़ थी और अब आबादी बढ़कर 25 करोड़ हो गई है। और ये बढ़ती हुई आबादी का तकाजा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की तादाद को इंक्रीज किया जाए, बढ़ाया जाए। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बैरिस्टर गोहर ने बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया कि हमारे हमसाए के अंदर तो आबादी कई गुना ज्यादा है। अगर आबादी के तनासुब से किया जाए तो फिर तो इंडिया के अंदर भी बहुत सारे जजेस होने चाहिए। हमारे यहां काम के दिन बढ़ा दिए जाए। सुने, यह एज ए प्राइवेट मेंबरबल नमू हो सकता है, न इसकी इजाजत दी जा सकती है। इंडिया की आबादी इस वक्त है 1 अरब 45 करोड़। जो सुप्रीम कोर्ट बैठा है वो सिर्फ और सिर्फ 33 जजेस पे मुश्तमिल है। एक और चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडिया सुप्रीम कोर्ट 190 दिन साल में काम करता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट 155 दिन साल में काम करता है। अगर आप ये बिल मूव करेंगे तो आर्टिकल 74 वायलेशन होगी, लिहाजा इसको मूव करने की इजाजत ना है। इसके बाद अल्टीमेटली बिल को मौखर कर दिया गया और मौखर किया गया वजीर कानून के कहने पर। सर, छुट्टियां एक बहुत बड़ा इशू है। मुदाखलत करेंगे तो इधर से भी आएगा कि जी हम चढ़ाई कर रहे हैं अदलिया पे। मौसम गर्मा की 60 रोज की छुट्टियां हैं। ये तब थी जब सर बाय शिप जर्नीज होती थी। अंग्रेज जज थे यहाँ पे, समुद्र के रास्ते अपने वतन में जाते थे तो जाहिर है जो जर्नी का टाइम था वो बहुत तवील था। उन्होंने 8 से 9 हफ्ते की छुट्टियां दी। हमने आज तक सर उसको गले से लगाया हुआ है। मेरा ख्याल है इसको हम अभी फिलहाल डिफर कर देते हैं। पेंड कर दिया जाए, साहब की जो तजवीज है पेंड कर दिया जाए। आज इसे डिफर फरमा दिया जाए, मैं भी असिस्ट करवा दूंगा, गौर साहब भी मजीद देख लेते हैं। एक तरफ तो ये मामला चल रहा है, बड़े वाज़ेह तौर पर इस मामले को मौखर कर दिया गया, छुट्टियों के ऊपर मामला आ गया है, अदलिया की छुट्टियां तवील हैं उसको कम किया जाए। और जो केसेस हैं, जो बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने जो नंबर कोट किया है वो 54,000 केसेस हैं जो पेंडिंग पड़े हैं, जिनका अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। बहरहाल इससे आगे अगर मामला चले तो फिर आता है सियासत की तरफ, और सियासत आए तो डायलॉग ना आए ऐसा मुमकिनात में शामिल नहीं है। हुकूमत भी डायलॉग की बात कर रही थी, हुकूमत डायलॉग से फिर गई। उसके बाद अपोजिशन डायलॉग की बात कर रही थी, लेकिन किससे डायलॉग की बात कर रही थी उसके ऊपर इबहाम तो पाया जाता था। लेकिन अचकज़ई साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। वो कहते हैं मियां नवाज शरीफ साहब ने, बड़े मियां साहब ने ये कह दिया था कि तमाम सियासी जमातों बशमूल जो इदारे हैं उनको बिठाया जाए, पॉलिटिकल डायलॉग किया जाए। सुने, अचकज़ई साहब आप डायलॉग शुरू करेंगे। मियां साहब ने कह दिया, बड़े मियां ने, तो तमाम इदारों की बशमूल सियासी और जो भी लोग हैं स्टेक होल्डर की मीटिंग बुलाई जाए ताकि पाकिस्तान को इस हमजद बहरान से निकाला जाए। मियां साहब की तो राय रही है अक्सर इसी तनाजर में कि तमाम स्टेक होल्डर बैठे, लेकिन कुछ कुव्वतें तो बैठना ही नहीं चाहती। बातचीत से लोग चाहते हैं कि नफरत किसको अचकज़ई साहब बिछाएंगे ये वाज़ेह है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और उनके बानी इमरान खान साहब को, जिनका समझा जाता है कि वो नहीं बैठना चाहते डायलॉग के लिए, उनको अचकज़ई साहब बिठाएंगे। जिम्मेदारी भारी है, जिम्मेदारी कड़ी है और वक्त भी कम है। ऐसी सूरत हाल में फवाद चौधरी साहब ये समझते हैं कि बाकायदा तौर पर इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। सारे मसाइल का हल के ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग किया जाए। इमरान खान के साथ, नवाज शरीफ साहब के साथ, आसफ जरदारी साहब के साथ, राना फजलुर रहमान और महमूद अचकज़ई साहब और ये सारे लोग बैठे और पाकिस्तान में पॉलिटिकल प्रोसेस को बहाल किया जाए। इमरान खान भी तैयार है मुज़ाकरात के लिए।
حکومت کو اقدامات لینے چاہیے. تھوڑا سا ماحول آپ بنا دیں. عمران خان بھی مذاکرات کریں گے, نون لیگ بھی مذاکرات کرے گی. جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا بڑا واضح بیان وہی آ گیا جس کے اندر یہ کہ عمر ایوب صاحب نے یہ فرمایا کہ جی محمود خان اچکزئی صاحب کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے پولیٹیکل ڈائیلاگ کرنے کے لیے, لیکن منتے ترلے کسی سے نہیں کیے. عمران خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو امپاور کیا ہوا ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی سے جو بات چیت کریں وہ ضرور کریں. اس کے علاوہ ہم نے نہ کسی سے منت ترلے کیے نہ کچھ کیا. منت ترلے کیے تو خواجہ آصف کے لوگ معافی مانگتے ہیں صرف اپنے رب العزت کے سامنے, باقی اور کسی سے معافی مانگنے کی بات نہیں ہے. ہمارے ساتھ جو مہمانان ہیں گفتگو کے لیے میں ان کا تعارف کرواؤں گی. بلال اظہر قیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. بہت شکریہ بلال صاحب آپ نے جوائن کیا. پلیزر ہیونگ یو. عامر ڈوگر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے. قیانی صاحب سب سے پہلے تو مجھے بتا دیں, بڑی خبر ہے جو اچکزئی صاحب فرما رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے فرمایا ہے کہ جی سارے مل کر بیٹھے, ساری پولیٹیکل پارٹیز ہی نہیں بلکہ باقی لوگ بھی مل کر بیٹھے اور ایک گرینڈ ڈائیلاگ کریں. از دیٹ ٹرو؟ کیا آپ اس کو کنفرم کرتے ہیں میاں صاحب نے یہ کہا ہے, اور کب کہا ہے اور کب ہوگا یہ ڈائیلاگ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیکا صاحبہ بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے یہ جو بات ڈائیلاگ کی ہے یہ آئی تھنک شاید وہاں سے آغاز ہوا کہ ایک میٹنگ ہوئی تھی ہفتے کے دن ماڈل ٹاؤن میں ہمارے پارٹی ہیڈ کوارٹر میں, جو نواز شریف صاحب نے جس کی صدارت کی تھی, اور اس کے اندر انہوں نے اس کے اعلامیے میں اس بات کا ذکر آیا تھا کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے سارے ملک کی سیاسی جماعتوں, حکومتوں اور اداروں کو مل بیٹھ کر فیصلے کرنے چاہیے. تو یہ اس تناظر میں بات ہوئی تھی. اگر تو کسی کا یہ خیال ہے, اور یہ میں کیٹیگوریکلی کہنا چاہوں گا کہ کوئی عمران خان صاحب کی چھوٹ, ان کے این آر او یا 9 مئی کے حوالے سے ان کو کوئی چھوٹ ملنے کی بات ہے, یا ان کے جو جرائم ہیں اس کی وجہ سے ان کو جیل سے کوئی چھوٹ کی بات ہے, ہرگز ایسا نہیں ہے. وہ تو ان کا معاملہ وہاں پہ چلنا ہے اور چلنا چاہیے, اور کوئی چھوٹ نہیں ہونی چاہیے. ہاں جہاں پہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہوتے ہوئے پارلیمان میں اس کا ایک وجود ہے, اس کو ہم اپوزیشن میں ان کا ایک حیثیت ہے, اس کے اندر عوام کے ایشوز کے اوپر ریلیونٹ فورمز کے اندر وہ پارلیمان ہو, اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوں, ادروائز ہو, اس کے اوپر یقیناً ڈائیلاگ ہونا چاہیے سیاسی جماعتوں میں, اور یہی جمہوریت صاحب نے کی ہے. وہ 9 مئی کے کیسز تو عدلیہ میں چل رہے ہیں نا, اس کے اندر تو آپ کو ڈائیلاگ میں نے آپ کو بتا دیا جی. ڈائیلاگ کی بات نہیں, ڈائیلاگ کی بات صرف اس حد تک ہے. ایک جنرل بات جو آپ نے دیکھا ہماری جماعت کی آفیشیل اعلامیہ میں بھی تھی کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے, عوام کے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے اب ملک کی ساری سیاسی جماعتوں کو, اداروں کو اور حکومتوں کو بیٹھ کر کوئی فیصلہ کن اقدامات پہ فیصلے کرنے چاہیے. تو دیکھیے نہیں, اٹ واز ریلیٹڈ ٹو عوام کے ایشوز جو پارلیمان میں بھی ڈسکس ہوتے ہیں, جو حکومتوں میں بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ اس کا تعلق کوئی 9 مئی سے نہیں ہے, صرف ایسے بات چیت نہیں جی. 9 مئی کے اندر کوئی چھوٹ نہیں ہے جی. 9 مئی کے اندر جو جرائم ہیں, جو جرائم خان صاحب کے ہیں, جو ان کی جماعت کے دیگر افراد کے ہیں, اس کے اندر نہ کوئی چھوٹ ہے, نہ کوئی بات چیت ہے, نہ کوئی خواہش ہے بات چیت کی. ڈوگر صاحب آپ مسکرا رہے ہیں اس بات پہ, آپ لوگوں کے ڈائیلاگ کی تو مین تھیم ہی یہ ہے کہ ہمارے اسیران کو رہا کریں, خان صاحب کو رہا کریں, ہمارا مینڈیٹ واپس کریں, فارم 47-45 والا مسئلہ حل کریں. وہ کہہ رہے ہیں آپ سے یہ والی بات نہیں ہونی ہے. بات ہوگی صرف عوامی مسائل پر ہوگی, جو ایشوز ہیں ان کے اوپر ہوگی, ایشوز کے آگے پیچھے کوئی بات نہیں ہوگی, قانونی معاملہ ویسے ہی چلے گا. تو ہم پہلے ہی نہ سمجھ لیں, پہلے ہی سمجھے فلاپ ہو گئی بات چیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. یہ 9 مئی کا پہاڑا کب تک یہ پڑھ کر قوم کو بے وقوف بنائیں گے؟ عوامی ایشوز پر مسائل کی بات کرتے ہیں. 6.5 مہینے ہو گئے. بتائے تو صحیح کوئی قابل ذکر کارکردگی وفاقی حکومت کی ہو یا صوبائی حکومت کی ہو. افراتفری, انارکی, دہشت گردی, مہنگائی, بے روزگاری, 2 صوبے آپ کے آگ میں جل رہے ہیں, بلوچستان اور کے پی کے, اور آپ ابھی بھی وہی 9 مئی بس کریں, خدا کا نام. یہ دونوں چیزیں الگ الگ تو نہیں ہے نا, مطلب اکٹھے چل سکتی ہیں. 7-9 مئی کے کیسز چلیں, 7 ایشوز ریزالو کریں. کیسز تو چل رہے ہیں. ایک کیس میں سزا ہوتی ہے اور آگے ہم جا کے بری ہو جاتے ہیں, دوسرے میں پھر کیس بنا دیتے ہیں, پھر تیسرا, پھر چوتھا, 5واں, اور 1.5 سال ہو گیا. بے گناہ سینکڑوں لوگ آج بھی جیل میں ہیں. اور قربان جاؤں سپریم کورٹ پر کہ وہ جو سول کورٹ میں چلنا ہے مقدمہ یا آرمی کورٹ میں چلنا ہے, وہ اب تک لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی فیصلہ کر دیں. اس میں جو بیچارے بے گناہ ہیں ان کا کوئی مداوع کرے گا؟ اگر ایک رات بھی ان کی بے گناہی میں آپ نے کٹوائی, جو 1.5 سال سے اندر ہے, سینکڑوں لوگ ہیں, تو یہ تو فسطائیت ہے, ظلم ہے, بربریت ہے. مقابلہ کر رہے ہیں, ہر محاذ پہ کر رہے ہیں. بات کریں گے نہیں, بات سے تو کوئی انکار, اچکزئی صاحب کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا, بات کرنے کی کوشش کریں, بات سے تو کوئی انکار نہیں ہے. جب بات کے ساتھ بات کرتے ہیں
اور بات آگے نکلتی ہے تو ان کو 9 مئی یاد آ جاتا ہے. اصل میں نیندیں حرام ہے, اچھا بوکھلاہٹ ہے اس کی. جو عمران خان جو بیٹھا ہے جیل میں, جو انشاءاللہ چانسلر بننے جا رہا ہے, نیندیں کس کی حرام ہے؟ عمران خان صاحب کی ان کی. اچھا آپ کی نیندیں کیوں حرام ہے بتا دیں پہلے. آپ کو لگ رہی ہیں ان کی بوکھلاہٹ. دیکھیں ہر معاملے کے اندر یہ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے. اب اس ایک ہفتے میں 3 قومی اسمبلی کے ممبرز انہوں نے نااہل کروائے ہیں. 3 سیٹیں کہ کس طریقے سے ہماری 2/3 میجورٹی پوری ہو جائے. اور بھائی خدا کا نام مانے کروائے ہیں کا مطلب یہ انفلوئنس کر رہے ہیں اداروں کو. جو فیصلے ان کے خلاف ہوں وہ کروائے گئے. اور ہمارا کوئی ایک فیصلہ بھی نہیں آیا. ہم فارم, آپ کو پتہ ہے وہ فیصلہ آباد علی گوہر بلوچ جو ہے فارم 47 وہ والا فیصلہ آپ لوگوں کی فیور نہیں, فارم 47 کی حکومت 121 سیٹیں ہماری چورا کر حکومت بنائی ہے. نہ ٹریبونل بننے دیتے ہیں, نہ کوئی کیس چلنے دیتے ہیں, اور ہماری 3 قومی اسمبلی کی سیٹیں ایک ہفتے میں فارغ کر کے اپنے کام نہیں ہے نا ڈاکٹر صاحب, انہی کا کام ہے. آپ کا کام ہے, آپ ہر کسی کے کام میں انٹرفیئرنس کر رہے ہیں کیا صاحب؟ کیونکہ اعلیٰ کار تو یہی ہے نا. دیدی دیکھیے گزارش ہے, جب سپریم کورٹ سے ایک ایسا فیصلہ ہے جس میں جو سیٹیں انہوں نے مانگی بھی نہ ہو ان کی جماعت نے وہ بھی ان کو دے دی جائیں تب ٹھیک ہوتا ہے. دے دی آپ وہ تب ٹھیک ہوتا ہے. انہوں نے نہیں دی, سپریم کورٹ سے فیصلہ آ گیا تھا, سپریم کورٹ نے دے دی ہے, الیکشن کمیشن نے دے دی ہے, گزارش ہے. اور وہ فیصلہ ایک فلاڈ فیصلہ ہے, اس میں ہماری ریویو پٹیشن بھی درج ہوئی بھی ہے اور ابھی تک اس فیصلے کا ڈیٹیل فیصلہ بھی نہیں آیا. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تو ہو نہیں سکتا. لیکن آپ لوگ انفلوئنس کیوں کر رہے ہیں فیصلوں کو؟ دیکھیں اگر کوئی جماعت کہہ رہی ہے آپ انفلوئنس کر رہے ہیں فیصلوں کو, ٹریبیونل کے اندر انفلوئنس کر رہے ہیں. نہیں, ہم کوئی فیصلے انفلوئنس نہیں کر رہے. طور پر آپ کسی کو بھی انفلوئنس نہیں کر رہے. دیکھیے گڈ ٹو سی یو والے کورٹس تو نہیں مل سکتے نا اب ہر وقت. اب آپ چاہیں کہ عمران خان صاحب جو کہ ایک 9 کے مجرم ہوں, ان کو مرسیڈیز کے اندر ججز کے گیٹ سے گزار کے, ججز کے کوریڈور سے گزار کے چیف جسٹس صاحب اس ٹائم کے مخاطب ہو کے کہیں گڈ ٹو سی یو خان صاحب. اب یہ رویہ ہر وقت نہیں ہو سکتا. عادتیں بری پڑ گئی ہیں مگر یہ عادتیں ہر وقت جاری رہ نہیں سکتی. یہ نارمل روٹین میں آنا پڑے گا. بیساکھیاں اور گڈ ٹو سی یو کورٹس کے باہر بھی سیاست ہے جو انہوں نے کبھی کی نہیں ہے, ان کی جماعت نے کی نہیں ہے. اسی لیے آج بھی سیاسی ڈائلاگ کی صلاحیت ہی نہیں ہے ان میں. عمران خان صاحب کبھی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ڈائلاگ کر ہی نہیں سکے کیونکہ ان کو کبھی اس کی عادت ہی نہیں. وہ تو کہتے ہیں نا کہ یو ٹرن لینا لیڈرشپ کی کوالٹی ہے. آپ لوگ بار بار کیوں کہہ کہ ہم ڈائلاگ کریں گے, پھر کہتے نہیں اب ہم ڈائلاگ نہیں, ہماری بالکل ایک کلیئر سٹانس ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اس کے علاوہ کوئی نہیں. ان کی خواہش ہو سکتی ہے. سینیٹر عرفان صدیقی نے پہلے کہا ڈائلاگ کا دروازہ کھلا ہوا, پھر انہوں نے کہا ڈائلاگ کا دروازہ بند ہو گیا, پھر انہوں نے کہا چکزئی صاحب. میں نے آپ کو وضاحت کی ہے کہ عوامی ایشوز کے اوپر, قومی ایشوز کے اوپر نہیں کرنی انہوں نے بات. نہیں, کس نے؟ پی ٹی آئی نے. تو نہ کریں, انہوں نے بات جس پہ آپ کے بغیر بھی کام چلے گا. مگر آپ پارلیمان میں ہیں, بہتر ہے کہ آپ کا ان ایشوز کے اوپر موقف بھی آئے, آپ اس کے اوپر ایک ڈائلاگ کا حصہ بھی بنے, آپ اپنا ایک موقع پیش کریں. مگر اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ اس اٹینشن سیکنگ بیہیویئر سے آپ کہیں گے میں نہیں کرتا بات تو کوئی رک جائے گا اور آپ کے پاؤں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہ کوئی نیندیں حرام ہے, بالکل سکون ہے. عوام کے ایشوز پہ کام بھی ہو رہا ہے. مہنگائی کی شرح بھی 9.6% پہ آ گئی ہے, تقریباً 35-36% سے. جو لانگ ٹرم ہمارے اکنامک ایشوز ہیں اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. پنجاب حکومت بھی اپنا کام کر رہی ہے. بجلی کے بلوں میں ریلیف بھی دیا جا رہا ہے. آج بھی عوام کے لیے مشکلات ہیں, ان کی بہتری کے لیے کام ہو رہا ہے. یہ کام جاری رہے گا. خان صاحب کے ان ٹینٹرم سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جی ایک ٹینٹرم کی بات کر دی ہے. ٹینٹرم تو ویسے بچے تھرو کرتے ہیں عامر صاحب. یہ بات تو ان کی صحیح ہے نا کہ کچھ اشاریے اکنامک اشاریے بہتر ہونا شروع ہوئے. برآمدات کے اندر انکریز ہوا, تقریباً 18% تک ہوئے ہے. انفلیشن کی شرح جو ہے وہ 9.6 پہ آ گئی ہے, تقریباً 38% سے. تو اگر یہ کہا جائے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں تو یہ درست ہوگا. پچھلے سال کے سارے اعداد و شمار اکٹھے کر کے پورا پچھلا مہینہ بارشوں میں گزرا, اور اب آپ کہیں گے سنگل ڈیجٹ میں. مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا. میں نے آج بھی لوگوں سے پوچھا, کل بھی پوچھا کہ بھائی عام ضروریات اشیاء میں کوئی خاطر خواہ کمی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا جی کوئی نہیں. چیزیں کمی تو نہیں آئی نا ڈاکٹر صاحب, انفلیشن میں کے ریٹ میں کمی آئی ہے تو کوئی اس کا امپیکٹ پبلک میں جانا چاہیے نا. اگر مہنگائی میں کم ہوئی ہے تو جو مہنگائی سے جو لوگ مارے پھر رہے ہیں ان کو کہیں ریلیف کسی جگہ پر ملنا چاہیے نا. گراس روٹ لیول تک پہنچنا. میں تو وہی بات کر رہا ہوں نا. ایسے آپ زبانی کلامی بات کرنے سے کیا فرق پڑے گا جب تک آپ اس بندے کو جو بیچارہ مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے, تو انفلیشن کا فائدہ تو اسی کو ہوگا نا جو افیکٹ ہی ہے. اس طرح ٹاک شو میں کہنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیے جی, آج پیٹرول کی قیمت جب ہم حکومت میں آئے تھے تب سے کم ہے.
آج روٹی کی قیمت جب ہم حکومت میں آئے سے تب سے کم ہے. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ مہنگائی کی شرح از دا ریٹ آف چینج. جب آپ مہنگائی کی شرح کی بات کرتے ہیں تو اس اگست جو گزرا ہے اس کا پچھلے سال کے اگست سے موازنہ ہوتا ہے کہ مہنگائی کی قیمتوں میں کتنا فرق ہے. مگر اس مہنگائی کی شرح جو 35% پہ تھی, جو 23% پہ تھی, جو کوئی بھی نہیں سمجھتا تھا کہ 6 مہینے کے اندر سنگل ڈیجٹ تک لے آئی جائے گی اور IMF کا پروگرام بھی کمپلیشن کی اس کی اگریمنٹ کی طرف چلا جائے گا اور یہ ساری چیزیں کنٹرول میں آ جائیں گی. جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ اتنے بے قابو حالات ہوں گے جس وجہ سے انہوں نے بھی حکومت لینے سے گریز کیا فروری میں. یہ پھولوں کا تاج کسی کے لیے نہیں تھی حکومت, ان کے پاس موقع تھا اور انہوں نے موقع ٹھکرایا تھا کہ نہیں سنبھال سکیں گے اکانومی. پہلے یہ کلیئر کر دیجیے گا نا ذرا. اس طرح سے بیساکھیوں والی حکومت کو نہیں دیں گے 2018 ہمارا ہی مینڈیٹ چرا کے اور ہمیں کہیں گے انہوں نے حکومت لینا. یار یہ کیا بات ہے؟ تو 2018 ایک چوری اور اوپر سے سینہ زوری. اس ٹائم پہ امپائر 18 کے اور اس الیکشن کے ڈائنامکس میں بہت فرق ہے. کیا فرق؟ آل 2018 میں بھی ہمارا مارجن بہت تھن تھا, نمبرز بہت کم تھے, کولیشن گورنمنٹ تھی, اس طرح سے کام کرنے کا موقع نہیں ملا. لیکن 22 اپریل 2022 سے جب سے رجیم چینج ہوئی آج تک دیکھ لیں ملک ڈے بائی ڈے نیچے ہی جا رہا ہے اور اس کا عذاب قوم بھگت رہی ہے. کیا پاکستان تحریک انصاف ملک کو نیچے جاتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے؟ بالکل نہیں دیکھنا چاہتی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ حکومت چھوڑ دیں گے؟ نہیں, ان کی حکومت آپ کو لگتا ہے یہ نہیں, ہمارا مینڈیٹ واپس دیں گے تو آٹومیٹک گھر جائیں گے. لیکن آپ کو لگتا ہے یہ کریں گے؟ سر 21 پارٹیوں والی پارٹی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ چھوڑیں گے حکومت؟ نہیں چھوڑیں گے. نہیں چھوڑیں گے. نہیں. تو پھر اب راستہ کیا ہے؟ عرض یہ ہے کہ یہ تو بڑی قبل از وقت ہے کہ چھوڑیں گے یا نہیں. اچھا ہاں, یہ تو بڑی قبل از وقت بات ہے. ابھی ہم صرف کیا چاہتے ہیں؟ انصاف چاہتے ہیں عدالتوں سے. جو ہماری جینوئن 47 فارم والی پٹیشنز ہیں ان کی سنوائی ہو جائے اور انصاف اور قانون کے مطابق فیصلہ ہو جائے, آٹومیٹک یہ گر جائے. وہ تو پہلے بھی ہو رہا تھا نا ڈوگر صاحب, لیکن یہ جو مذاکرات والا معاملہ آگے ہونا شروع ہوا ہے اور آپ لوگ ڈینائی نہیں کر رہے کہ آپ نے اچکزئی صاحب کو بولا ہے کہ نہیں, ہم تو ڈینائی نہیں کر رہے, ہم تو چاہ رہے ہیں. اچکزئی صاحب نے تو کل بڑی پیاری بات کی ہے اسمبلی میں. انہوں نے کہا تمام سٹیک ہولڈر کو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے اور اچھی بات کی ہے, بڑی پازیٹو بات. خان صاحب بات کریں گے؟ خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو مینڈیٹ دیا. کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ بات ہونے لگے اور پھر اس کے بعد یو ٹرن آ جائے؟ نہیں, بات یو ٹرن کی نہیں ہے, بات اصولوں کی ہے. 3-4 بیس لائن ہے ہماری جو بیسک چیزیں ہیں کہ ان کے اوپر ہم بات کریں گے. باقی اچکزئی صاحب دیکھیں آگے کہاں تک بڑھتے ہیں اور کہاں تک ان کی نیت ہے. گورنمنٹ کی نیت پہ بھی تو منحصر ہے نا. ان کو پتا کہ جس دن عمران خان باہر آ گیا اس دن یہ فارغ ہو جائے گا. اچھا, آپ نے یہ کیوں کہا ہے کہ یہ تو بڑی قبل از وقت بات ہے کہ یہ حکومت چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے؟ بہت یہ کیا چیز آپ کو امید دے رہی ہے؟ آپ کو کیا پتا پچھلے 2 ہفتے پہلے پرائم منسٹر صاحب استعفیٰ دے رہے تھے. آپ کو پتا اندر پرائم منسٹر صاحب 2 ہفتے پہلے استعفیٰ دے رہے تھے, آپ کو کیوں دے رہے تھے؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے. کیا وجہ تھی؟ سر یہ صبح بھی ان کی حکومت ختم ہو سکتی ہے, آج پیپلز پارٹی ہاتھ کھینچ لے تو وہ تو ہو سکتی ہے. یا ان کے پیچھے جو 2 ہفتے پہلے یا ان کے پیچھے جو ان کے پیچھے جو ہیں وہ ہاتھ کھینچ لے تو فارغ ہو جائے. نہیں, لیکن 2 ہفتے پہلے پرائم منسٹر استعفیٰ کیوں دے رہے تھے ڈوگر صاحب؟ بریکنگ دیا آپ نے, کوئی وجہ بھی بتا دیں. وجہ بڑی اہم تھی, چیزیں تھیں نا اندر کی جو ان کے کنٹرول میں نہیں تھیں. اور پلس یہ ہے کہ جب کل جو میاں نواز شریف صاحب نے بات کی ہے, اگر آپ اس کے تناظر میں دیکھیں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. مجھے سمجھا دیں, ووٹ کو عزت دینی ہے یا اب آپ سمجھ جائیں. اوکے, چلیں جی. کیانی صاحب, آپ لوگ حکومت چھوڑنے کو تیار بیٹھے ہیں, ادھر آپ لوگ کہہ رہے ہیں آپ کے وزیر اعظم استعفیٰ دینے کو تیار بیٹھے ہیں. سارے شہید ہونا چاہتے ہیں ویسے ڈوگر صاحب, انکلوڈنگ یو. ہم تو پہلے دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. شہید اس ٹائم ہونا چاہتے تھے نا, پہلے تو ایکسٹینشن کے لیے بھی تیار بیٹھے تھے آپ لوگ. تاحیات ایکسٹینشن نہیں, تاحیات ایکسٹینشن تو نہیں ہونی چاہیے. بیٹھے تو تھے نا تیار آپ لوگ. ختم نہیں ہونی چاہیے. ڈوگر صاحب بھائی ہیں, مگر میں ان کی بات پہ اتنا ہی کہوں گا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے. یہ ان کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے, حکومت کہیں نہیں جا رہی. اور دیکھیے دوسری بات یہ سارے یہی ہیں. عمران خان صاحب بھی ہفتہ پہلے یہی کہتے تھے حکومت کہیں نہیں جا رہی, ہم سیٹ بیٹھے. نہیں چلیں, خیر انہوں نے ایک بات کی ہے, مجھے آئی فاؤنڈ اٹ امیوزنگ. شہباز صاحب کے بارے میں کی استعفیٰ دینے کو تیار تھے. نہیں جی, ایسی نہ کوئی بات ہے نہ کچھ ہے. میں جیسے کہا خواہش ضرور ہو سکتی ہے. خواہش اس طرح یہ بھی خواہش اس طرح ہی ہے جس طرح خان صاحب کی خواہش ہے کہ فوج مجھ سے آ کے بات کرے, فوج کوئی نمائندہ مقرر کرے. ایک دن کہتے ہیں نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, اگلے دن وہ کہتے ہیں کہ اب آپ نیوٹرل ہو جائیں, اس اگلے دن کہتے ہیں کہ فوج کوئی نمائندہ مقرر کر دے مذاکرات کے لیے. تو بیساکھیوں کی ایک تلاش ہے
اس کا کبھی ٹینٹرم تھرو کرتے ہیں, کبھی پاؤں پڑ جاتے ہیں, کبھی گلے پڑ جاتے ہیں, اور یہ 2022 سے چل رہا ہے. جن صاحب کو اس ٹائم پہ کہا تھا کہ ان سے بڑا ڈیموکریٹ کوئی نہیں, پھر کہا کہ ان صاحب سے منتیں کی کہ ہم آپ کو ایکسٹینشن دے دیں گے, آپ ہماری حکومت رہنے دیں, پھر کہا کہ ان صاحب نے ہماری حکومت کرائی, پھر انہی صاحب کے ساتھ عارف الوی صاحب کی بروکر میٹنگ میں ملے, اور انہی صاحب کے کہنے پہ پھر سے خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کی. اس ٹائم پہ بھی بیساکھیوں کی تلاش تھی, آج پھر سے بیساکھیوں کی تلاش ہے. چاہ رہے ہیں کسی طرح 9 میں سے ان کو چھوٹ مل جائے. اچھا اکزئی صاحب کی جو بات کی ڈوگر صاحب نے, پہلے آپ مجھے وزیر اعظم صاحب کی والی بات بتائیں نا. نہیں, کیٹیگوریکلی نو, اٹ از فکشن, اٹ از فیری ٹیل. یہ تو میں یہ تو آگے کوئی بھی بات کر لیں, میں آج آ کے دعویٰ کر لوں عمران خان کوئی بڑا ڈیموکریٹ ہے, مطلب کہ اس طرح اتنی, اٹ از ایز ریڈیکولس ایز سیئنگ دیٹ. دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ ان کی, اور ڈوگر صاحب میرے بھائی ہیں, اور یہ آنیسٹلی یہ از ون آف دا سینئر ایلیمنٹس ان دیئر پارٹی. یہ شاید ان کی جماعت میں یہ بات اچھی نہ لگے کہ میرے جیسا ایک شخص ان کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے, مگر میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, ایک اچھے ریزنیبل اور ایک چیزوں کو اچھے طریقے سے اپنی پارٹی کے بہاف پہ پارلیمنٹ میں بھی چلاتے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ ان کی جماعت کے اندر جتنے منہ اتنی باتیں. میں بھی آپ کے سامنے 5 نام لے لوں نا, 5 نام ڈوگر صاحب کے علاوہ 5 لوگوں کے پی ٹی آئی کے لے لوں, 5 لوگ مختلف باتیں کریں گے اور آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ کسی بات دوسرے پہ برتر ہے. بات ویسے ان کے لیے ثابت تو ہے, لیکن آپ کے لیے نہیں ثابت ہے. معذرت کے 2 سیکنڈ, آپ گوہر خان, عمر ایوب, علی امین گنڈاپور, اسد کیسر اور اعظم سواتی 5 مختلف باتیں کرتے ہیں, اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی بات آج کس بات کو لے کے آگے چلنا ہے, اور ان کی جماعت کو بھی نہیں پتا ہوتا. تو دیکھیے اسی لیے, اور اکزئی صاحب کو جو لاسٹ ٹائم انہوں نے جلسہ منسوخ کیا, جو کافی دفعہ کر چکے ہیں, اور پہلے کہا کہ چھوٹی عید کے بعد جلسے کی بات کر رہی نہیں, دیکھیے والی بات ہو چکی ہے کیا نہیں صاحب پہلے بھی کہ انہوں نے منسوخ کیا, اچھا کو ابینڈن کر دیا, بتایا ہی نہیں, بہت غلط کیا, لیکن 8 ستمبر کو این او سی واپس تو نہیں لے لیں گے. میں تو یہ چاہتا ہوں یہ شوق پورا کریں, ان کے پاس اس میں لوگ ہی نہیں ہیں. دیکھیے چھوٹی عید سے پہلے دعویٰ کیا کہ چھوٹی عید کے بعد پورے پاکستان میں جم غفیر ہوگا, چھوٹی عید آئی گزر گئی. پھر دعویٰ بڑی عید کے بعد عوام ایک جم غفیر ہوگا, بڑی عید آئی گزر گئی. پھر وہ سکڑ کے ایک دھری کی صورت میں نا بھوک ہڑتال کے کیمپ بن گیا, جو کہ لنچ کے بعد شروع ہوتا تھا, ڈنر سے پہلے ختم ہو جاتا تھا. وہ ایک ڈائٹ پلان تھا. تو دیکھیے مجھے یہی حالات ہیں, اس وجہ سے خان صاحب کو بھی سمجھ آ گئی تھی صبح 7:30 بجے کہ آج شام یہی ہونا ہے, اس لیے بار بار منسوخ ہوتا ہے. وہ انتظار کر رہے ہیں کچھ کہنے. ڈوگر صاحب ایک تو رسپونڈ کر دیں, دوسرا مجھے بتا دیجیے گا آپ نے جلسے کی جو جگہ ہے وہ تبدیل کر دی ہے 8 ستمبر والے. آج ضلع انتظامیہ نے ایک جگہ ہمیں ریکمینڈ کی ہے, ہم نے اس جگہ کو اوکے کر دیا ہے. اب صرف آپ کی والی بات کو آگے بڑھاؤں گا, 6 یا 7 تاریخ کو پھر شب خون نہ مارے اور یہ این او سی کینسل نہ کر دیں. پاپولیرٹی کی بات کر رہے ہیں, جلسے کی بات کر رہے ہیں. یہ کون نہیں جانتا کہ پاکستان کے جس شہر میں 75 سالہ سیاسی تاریخ میں ریکارڈ توڑے ہیں جلسوں کے عمران خان نے, اور پھر اپنے ہی ریکارڈ توڑے ہیں, اپنے ریکارڈ بنائے. وہ مینار پاکستان ہو, قلعہ کونا قاسم باغ ملتان ہو, یا دھوبی گھاٹ ہو, یا کراچی ہو, پورے پاکستان میں جتنے بڑے جلسے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں عمران خان نے کیے آج تک کسی نے نہیں کیا. اور عمران خان کے علاوہ میں بات میں کہوں, عمران خان کے علاوہ وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. سوابی کا جلسہ بھی تھا, ہمیں یہاں پنڈی میں جلسہ کرنے دیں, اور پھر آپ خود اور میں دعوت دوں گا ان کو. سنجانی میں انہوں نے ایک جگہ ہمیں ریکمینڈ کی ہے, جہاں یہ مارگلا ایونیو جو ہے ہائی وے اس کے ساتھ اینڈ جو ہوتا ہے جی ٹی روڈ پہ, جگہ مناسب ہے, لیکن ہمیں جلسہ کرنے کا. اچھا جلسہ انہوں نے آپ کے ہاتھ تو ویسے نہیں پکڑے ہوئے نا ڈوگر صاحب, وہ جب آپ کو یاد ہے جماعت اسلامی نے آنا تھا, یہاں آنا تھا, ڈی چوک تک جانا تھا, وہاں تک تو نہیں پہنچے, لیکن جہاں تک پہنچے وہ ادھر ہی بیٹھ گئے, پھر دھرنا بھی کیا انہوں نے, بڑے دن بیٹھے رہے وہ لوگ. تو جہاں ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے, کرنا ہو انشاءاللہ پھر دیکھیں بالآخر تو ہم کریں گے. اچھا وہ 8 ستمبر بالآخر ہوگا یا اس سے آگے بالآخر ہوگا؟ مقصد یہ ہے کہ ہم تو دیکھیں, ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے بھی بہت الزامات لگتے ہیں یہ انتشاری ہیں, یہ انتشار کی سیاست کرتے ہیں, انہوں نے 9 مئی پہ فلاں جگہ پہ حملہ کر دیا, فلاں جگہ پہ حملہ. ہم نہیں چاہتے کہ ہم پہ کوئی الزام لگے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق ہماری جب حکومت تھی, ہم نے مثال ہے آپ جانتی ہیں, ہم نے یہاں 20 پولیٹیکل پارٹیوں کو اجازت دی, انہوں نے اپنی پبلک میٹنگز کی. اور آج جب جماعت اسلامی کر رہی ہے, JUIF کر رہی ہے, MQM کر رہی ہے, باقی پارٹیاں کر رہی ہیں, تو ہماری پاکستان تحریک انصاف سے ان کو کیا 9 مئی تکلیف ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ نہیں تو 9 مئی تکلیف ہے, 9 مئی تکلیف ہے. تو 9 مئی میں جو لوگ آج پروسیکیوٹ ہوئے ہیں, آپ نے سپریم کورٹ نہیں جانا اسٹے کے لیے, بس یہ آپ وعدہ کریں پھر یہ پروسیکیوٹ کریں. کون سا اسٹے؟ مطلب آپ لوگ نہیں جائیں گے سپریم کورٹ؟ نہیں, الٹیمیٹلی اپیل کا حق تو ہر بندے کو حق ہے, مطلب آپ جائیں گے اسٹے کے لیے. نہیں
مقصد ہے کہ ابھی ہم تو دیکھ رہے ہیں، عدالتوں کو دیکھ رہے ہیں اور انصاف کے متلاشی ہیں، شاید ہمیں کہیں مل جائے، کہیں سے مل جائے. اور کیا مسئلہ ہے؟ کہیں سے مل مسئلہ نہیں ہے، اور کیا 9 مئی ہی مسئلہ ہے. اور عمران خان کی وہ مقبولیت مسئلہ ہے، وہ خوف ہے جو آج عمران خان مقبولیت اب دوبارہ پروو کرنی پڑے گی. ایک نظریہ، اور ابھی 8 فروری کو کتنے دن سڑک پہ پروو کرنی پڑے گی نا، یا تو نہیں جانتا. آج 90% پاکستان کے لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں. 8 ستمبر بتائے گا. 8 ستمبر کو کرنے دیں، اسلام آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کر دیں گے. ڈوگر صاحب کا بڑا دعویٰ ہے، سب سے بڑا جلسہ اسلام آباد کی تاریخ کا. ہم تو حقیقت کرنے والے لوگ ہیں، جس میں کون نہیں جانتا. جی کیا دیکھیے انیکا صاحبہ، بات یہ ہے کہ بطور سیاسی ورکر نا جی، ایک اگر آپ کہیں کہ ایک سیاسی جماعت ایک جلسہ کرنا چاہ رہی ہے تو میں خود چاہتا ہوں کہ ایک سیاسی جماعت ہے، جلسہ کریں، اپنا شوق پورا کریں اور چلے جائیں. آپ چاہتے ہیں، کون نہیں چاہتے؟ نہیں، گزارش یہ ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں، اور مجھے بھی کوئی شوق نہیں کہ آ کے ان کے جلسوں کے اوپر ہم آ کے یہ پرائم ٹائم پہ آ کے باتیں اس طرح کی کریں اور اس کے اوپر وقت اپنا ضائع کریں. نہیں، انیکا صاحبہ، گزارش ہے، ایک جماعت ہے جس کی پچھلی ایک دہائی کی وائلنٹ ٹریڈیشن ہے اور ایک اسٹریک ہے اور ایک ریکارڈ ہے، اور جلسوں کے حوالے سے اسی شہر میں ہے. آپ کیا 16 ماہ کی حکومت کے اندر دیکھ لیں، کیا ان لوگوں نے جو بات اگری کی تھی اس سے آگے نہیں آتے؟ نہیں، دیکھیے آپ کو ٹرسٹ ہے کہ یہ لوگ، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ کیا پولیس والوں کے سر نہیں پھوڑے گئے؟ کیا زمان پارک کے باہر پیٹرول بم نہیں پھینکے گئے؟ کیا رینجرز کی گاڑیاں نہیں جلائی گئیں؟ کیا یہاں پہ میٹرو بس کا نقصان نہیں کیا گیا؟ کیوں ہے ایسا کہ جب پی ٹی آئی کوئی پولیٹیکل ایونٹ کرتی ہے، یا 9 مئی کے علاوہ، 9 مئی تو چلیں ایک بہت بڑا جرم تھا، وہ انتہا تھی، ابتدا نہیں تھی ان کی وائلنس کی. کیا بات ہے کہ پی ٹی آئی جب یہ کام کرتی ہے تو ایسے نقصانات ہوتے ہیں، ایسی تباہی ہوتی ہے، اور جماعتیں آ کے کرتی ہیں، ہر قسم کے لوگ آ کے کرتے ہیں. تو دیکھیے، نہیں، ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے، بات یہ بھی ہے. دیکھیے، میں یہ فیصلے انتظامیہ انڈیپینڈنٹلی سیکیورٹی حالات کو اور چیزیں دیکھ کے کرتی ہے، مگر میں اس حد تک بالکل سمپتھائز کرتا ہوں سیکیورٹی اہلکار سے. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ بار بار انہی لوگوں سے اپنے سر پھڑوائیں، مگر ادروائز پولیٹیکلی اسپیکنگ میں بھی چاہتا ہوں یہ آئیں، اپنا شوق پورا کریں اور گھر جائیں. اور یہ گھر جائیں گے اللہ، یہی تو مسئلہ. آپ کیا توقع کریں؟ دیکھیے 9 مئی پہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم ان کے لوگ ہیں جو لیڈ کرتے ہوئے نظر آئے، ان کے پبلک فیسز، وہ کہتے ہیں جی وہ اندر توڑ پھوڑ تو پتہ نہیں، مطلب کہ آپ لوگوں کو باہر لے کے جائیں، لوگوں کو وہاں تک پہنچائیں، پھر کہیں بکریوں کو ہم پانی تک لے گئے، پانی جو پی رہی ہے وہ ان کی اپنی غلطی ہے. ڈوگر صاحب آپ واپس جائیں گے. 40 جتنے ایونٹس میرے بھائی نے بتائے ہیں، ایک جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنا دیتے؟ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. کس چیز کی گھبراہٹ ہے؟ 9 مئی اور اس سے پہلے کے جتنے انہوں نے ایونٹ بتائے، ایک جوڈیشل کمیشن بنا دے. ATC کورٹس میں تھے، خان صاحب بھاگتے بنا دے اشتہاری رہے، پتہ لگ جائے گا کیوں بھاگ رہے ہیں. کتنی مطلب کہ ویڈیو ایک چیز قوم بھی دیکھ لے گی کہ 9 مئی قوم دیکھ چکی ہے بار بار. 9 مئی میں کیا ہوا، کس طرح سے ٹریپ ہوا. عمران خان کو ہٹانا تھا. 9 مئی ایک بہانہ تھا. کیسے ویڈیوز، کیسے CCTVs کے ویڈیوز چوری ہوئی، کیسے ہٹائی گئی، کس طرح جوڈیشل کمپلیکس میں خان صاحب کو گرفتار کیا. اس کے پیچھے بچہ جانتا ہے. تو بنائے جوڈیشل کمیشن، حقائق سے پردہ اٹھائے. اگر ہم ذمہ دار ہیں تو ہم تو حاضر ہیں. ویسے خیر دس از اے لانگ ڈیبیٹ. میرا نہیں خیال یہ آنے والے کچھ وقتوں کے اندر ختم ہوگی. until unless the cases are resolved. دوگر صاحب تھینک یو ویری مچ. کیانی صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد ہم ایک اور طرف بات کریں گے کیونکہ کرپشن کے خلاف بات کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف. اس حوالے سے بھی بات کریں گے. KPK کے اندر 2 دھڑے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سی آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ایک طرف KPK کے اندر اس ٹائم پر تنازع یہ چل رہا ہے کہ کرپشن کی تو کی کس نے. ایک طرف علی امین گنڈا پور صاحب ہے تو دوسری طرف شکیل خان، عاطف خان اور جنید اکبر موجود ہے. یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا؟ یہ معاملہ تب شروع ہوا جب شکیل خان نے پریس بریفنگ کرتے ہوئے کرپشن کے معاملات اور الزامات لگائے. کرپشن کے اوپر ایک جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے کیا فرمایا سنیں. خان صاحب کی واضح ہدایات ہیں کہ صوبائی حکومت کے تمام وزراء، انتظامی سیکرٹریز اور لائن ڈپارٹمنٹ کے تمام افسران عوام کے سامنے جواب دہ ہیں. صوبائی حکومت میں مالی بدعنوانی کے لیے زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر سختی سے عمل کیا جائے گا اور خان صاحب کی ہدایات کے مطابق صوبائی حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے ہر مہینے باقاعدہ میں خان کو رپورٹ پیش کروں گا.
इसके बाद मामला जो है वो रस्साकशी की तरफ चला गया। एक तरफ अली अमीन गंडापुर शिकायत करते रहे या इल्जाम लगाते रहे कि शकील खान जो है, या उनकी लॉबी शिकायत करती रही कि शकील खान ने करप्शन किया। दूसरी तरफ शकील खान ने बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया कि 8 सितंबर के जलसे का इंतजार कर रहा हूं, उसके बाद बहुत सारे राज अफशा करूंगा। 16 अगस्त को खैबर पख्तूनख्वा काबीना के जो साबिक वजीर हैं CNW के शकील खान ने, उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने वजीर आला KPK पर करप्शन और बैड गवर्नेंस के इल्जामात लगाए। उनकी हिमायत में पार्टी के बहुत सारे रहनुमा खुलकर सामने आ गए, जिसके अंदर MNA आतिफ खान मौजूद थे, जिसके अंदर जुनैद अकबर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बड़े 10 साल से जो है काबीना का हिस्सा हैं, उनके साथ काम किया, उन जैसा ईमानदार शख्स नहीं देखा और वक्त आने पर बहुत सारे मामलात को के राज अफशा करूंगा। डिप्टी स्पीकर महमूद जान ने कहा है कि करप्शन के खिलाफ आवाज उठाना हम सबकी जिम्मेदारी है। शकील खान ने पहल की है, वो काबीना के सबसे उसूली रुकन थे, उन्होंने कभी उसूलों पर समझौता नहीं किया। और जुनैद अकबर है, मैंने जुनैद अकबर ने भी शकील खान की ईमानदारी की गवाही दी है। उन्होंने 2 अगस्त को बताया था कि सूबे में 2 हुकूमतें कायम है, सरकारी अफसरान के तबादलों के लिए रिश्वत लेने का भी इल्जाम आयद किया था, जिस पर अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से जो है वो मामला सामने आ गए थे। फिर ये भी तनाजा बना था कि उन्होंने इस्तीफा दिया या फिर उनको निकाल दिया गया। अब मामला यहां तक आ गया है कि एक तरफ ये इशू था, दूसरी तरफ शकील खान से जोड़ा जा रहा है एक और शख्सियत को, और वो इंपॉर्टेंट शख्सियत है जुडिशरी की, जस्टिस हुमायूं दिलावर, जिन्होंने तोशा खाना केस के अंदर इमरान खान साहब के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन किया। अब उनके वालिद की जमीन को जोड़ा जा रहा है, करप्शन से जोड़ा जा रहा है। इस जमीन को 1969 में इनके वालिद ने खरीदा और बड़े साल गुजरने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इसके ऊपर एक हाउसिंग स्कीम बनाई जाएगी। इस हाउसिंग स्कीम के लिए नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट जो लिया गया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत, पिछली हुकूमत के अंदर 2022 के अंदर आया। इसके बाद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का सर्टिफिकेट आया। न सिर्फ ये, बाकायदा तौर पर NOC दिया गया। इस NOC रोड एक्सेस का जो NOC था ये भी 2022 का था, जिस टाइम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत मौजूद थी। इसके साथ साथ इस तमाम सूरत हाल के अंदर प्रिलिमिनरी जो परमिशन थी वो भी तहसील म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ले ली गई। इसके अंदर अटेंडेंस जो मीटिंग थी वो भी उन तमाम तहसील चेयरमैन, तहसील म्युनिसिपल ऑफिसर, उन सबने की थी। अब क्या एक तीर से 2 निशाने लगाने की कोशिश की जा रही है? एक तरफ शकील खान के ऊपर करप्शन का इल्जाम, दूसरी तरफ जज हुमायूं दिलावर की फैमिली को साथ इस करप्शन के मैटर के अंदर इन्वॉल्व करने की कोशिश। तीसरी तरफ जो है वो CM KPK और उनके भाई के ऊपर बड़े संगीन इल्जामात, ना सिर्फ करप्शन के बल्कि और भी। इसके साथ साथ ही ANP अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर करप्शन पर व्हाइट पेपर जारी करने वाली है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ बैरिस्टर उस्मान अली मौजूद है, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने ज्वाइन किया। एक तो आप खुद भी KPK से ताल्लुक रखते हैं। वैसे आप सबसे पहले ये बताइएगा कि एक तरफ करप्शन का मामला, दूसरी तरफ एक जज जिनकी तरफ से फैसला आया है, उनके हवाले से एक मुनज्जम किस्म का प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है, और ये बात कि कोई अपनी जमीन पर हाउसिंग सोसाइटी बनाए, उसके लिए NOC ले, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी से जो है वो सर्टिफिकेट ले, फिर बाकायदा सारे लवाजमात पूरे करे और उसको फिर करप्शन का नाम दे दिया जाए, क्या ये बात जस्टिफाइड? जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। और मैं इसको एक दूसरे एक्सपेक्ट से देखता हूं, जो आपने बताया जिस तरह पीछे इस वक्त ग्रुपिंग हो रही है, फिर पख्तूनख्वा का जो आवा बिगड़ा है। और मैं चूंकि अभी 4 महीने वहां होके आया हूं और मैंने वहां पे खुद अपनी ये सारी सिचुएशन देखी है, लेकिन मेरे इसमें जो मौक़िफ़ है वो थोड़ा सा जरा दूसरा है। ये जो रियलिटीज, जो फैक्ट्स आपने बयान किए हैं वो तो रिकॉर्ड पे है, वो तो कोई भी जाके देख सकता है कि ये जमीन कब खरीदी गई, कब इसमें सोसाइटी कायम हुई, कौन इसमें इन्वॉल्व था, किस किस के हाथों से ये सारी चीजें हुई। चूंकि गुज़श्ता 10-11 साल से PTI की गवर्नमेंट है, तो अगर गवर्नमेंट के सत्ता पे कोई भी चीज हुई है तो यकीनन PTI का कोई मिनिस्टर शामिल होगा या उसके कोई क्योंकि एक जेन्युइन सी चीज थी। मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं होती, अगर कोई अपनी सोसाइटी कायम करता है जेन्युइन तरीके से, लीगल तरीके से, तो नेचुरली गवर्नमेंट को वो उसकी हेल्प करती है। लेकिन इस पे जो इल्जाम लगाया जा रहा है, इस वक्त जो चीज हो रही है, तो मैं समझता हूं कि ये जो इस वक्त पार्टी की ग्रुपिंग से अली अमीन गंडापुर की अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको छुपाने के लिए अब वो उनको ड्रैग कर रहे हैं, वरना इस वक्त में इस चीज की कोई खास जरूरत नहीं थी। अगर ये कोई ऐसी चीज थी तो 10-11 साल उनकी हुकूमत थी या ये चीज पहले हुई थी तो उस वक्त ये कर लेते। क्योंकि अली अमीन अपने आप को बहुत लॉयल साबित कर रहे हैं इमरान खान के, और
اس میں مین چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمایوں دلاور کا وہ ڈیسیجن ہے جو کہ انہوں نے عمران خان کے اگینسٹ دیا تھا. یہ تو بڑی الارمنگ چیز ہے کہ اگر کوئی جج کسی کے خلاف, چاہے پی ایم ایل این کے خلاف, پی ٹی آئی کے خلاف, کسی کے خلاف ڈیسیجن دے دیتا ہے, اس کے خلاف ایک منظم سازش شروع ہو جانا, اس کی فیملی کے معاملات کو لے کر آگے آنا, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک طرح سے جوڈیشری اور جو فیصلے ہیں ان کے اوپر کسی طریقے سے اثر انداز ہونے کی کوشش ہے؟ یا اگر فیصلہ آ جائے تو اس کے بعد جج کو ملائن کرنا شروع کر دینا, از دیٹ الاؤڈ؟ دیکھو اس فیملی کو سارے لوگ جانتے ہیں, بنو کی یہ بڑی ویل آف اور ویل سیٹلڈ فیملی ہے. دوست محمد خان جو ہمارے چیف جسٹس تھے پشاور ہائی کورٹ کے اور پھر سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں اور جن کی بہت ہی اچھی ریپوٹیشن ہے. ہمایوں دلاور اور ان کے بھتیجے ہیں, ان کے اپنے والد صاحب دلاور خان جو ہے وہ بڑے مشہور لائر تھے وہاں کے, ابھی وہ ریٹائر ہوئے ہیں. اس طرح یہ پوری فیملی جو ہے وہاں پہ بنو میں آپ جس سے بھی پوچھے تو کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ اس فیملی پہ کوئی داغ ہے. رائٹ, لیکن بیر صاحب اس سارے تنازع کے اندر ان کرپشن کے الزامات میں علی امین گنڈاپور صاحب اور جو ان کے بھائی ہیں ان کے اوپر باقاعدہ یہ الزام, اب اے این پی بھی وائٹ پیپر لے کر آ رہی ہے کہ منظم کرپشن کا ایک گینگ چل رہا ہے. اب یہ پروو ہونا تو آف کورس اب پروو ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ تو آنے والا وقت بتائے گا, لیکن اس میں ایک طرف شکیل خان صاحب, دوسری طرف ہمایوں دلاور صاحب کی فیملی, ان کو انوالو کیوں کیا جائے گا جبکہ دستاویزی طور پر ساری فارمیلٹیز پوری ہیں؟ دیکھیں یہ بالکل کلیئر ہے. شکیل خان کو میں پرسنل تو نہیں جانتا لیکن اس کے بارے میں سنا ہے کہ بڑا آنےسٹ اور بڑا اچھا آدمی ہے اور ان کی اچھی پرفارمنس رہی ہے. بہرحال یہ چونکہ ان کے انٹرنل ایشوز ہیں, اب چونکہ وہ ملا رہے ہیں شکیل خان کو ہمایوں دلاور فیملی سے, دلاور خان کی فیملی سے, اب وہ عمران کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں چونکہ اس وجہ سے میں نے اس کو نکالا ہے کہ یہ ایک تو ہمایوں دلاور کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور اس کا وہ تعلق بنا رہا ہے اس کا, دوسرا یہ کہ کرپشن میں انوالو تھا کیونکہ یہ سوسائٹی میں انہوں نے جو انکوائری سو کالڈ شروع کی ہے وہ ملا رہے ہیں اس میں, تو وہ اپنے جو کرپشن ہے یا اپنی جو پرفارمنس کے اس کو چھپانے کے لیے اور عمران کو اپنی لائلٹی ثابت کرنے کے لیے یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں میں چونکہ شکیل کو میں نے تو یہ اس وجہ سے نکالا ہے کہ وہ کرپشن میں ملوث تھے اور پھر اس کو اس وجہ سے ان کے ساتھ ملا رہے کیونکہ نیچرلی انہوں نے عمران کے اگینسٹ ہمایوں دلاور نے ڈیسیجن دیا تھا تو وہ کر رہے ہیں. دیکھیں ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا جو بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب ہیں انہوں نے باقاعدہ ایک ٹی وی پروگرام میں یہ کہا تھا کہ ان کا آپس میں ایک ان کا باقاعدہ ایک ٹیررسٹ گینگ چل رہا ہے. اچھا بجائے اس کی کہ وہ تردید کے لیے انہوں نے 2 جرنلسٹ جو ہمارے پشاور کے بڑے نون جرنلسٹ ہیں عقیل یوسف زئی اور شمس ومن کو انہوں نے صرف انٹرویو کیا تھا اس کا بریگیڈیئر صاحب کا, تو ان کو انہوں نے لیگل نوٹس جاری کیے بجائے اس کے کہ آپ اس کی تردید کریں یا پھر آپ سے بڑا الارمنگ الزام ہے. اگر اس طرح کا الزام ہے تو اس کے اوپر آ کر کلیریفیکیشن دینی چاہیے. ابھی تک تو الزام ہے نا, لیکن اس الزام پہ آپ کو کلیریفیکیشن دے, تردید کریں. آپ کے پاس پلیٹ فارم موجود, ہمارے پروگرام کا پلیٹ فارم بھی موجود ہے, اگر وہ آ کر ادھر تردید کرنا چاہیں تو از مور دین ویلکم. جی اٹس آن ریکارڈ کیونکہ محمود شاہ میں نے سنا اور اس پہ موجود ہے میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ بھی ہے اور اس پہ بھی ہے, انہوں نے صرف انٹرویو کیا ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے جو مسائل ہے صوبے کے یا آپ اپنے پارٹی کے مسائل ہیں وہ آپ کے اندرونی مسئلے آپ جس طرح بھی حل کرنا چاہیں آپ کریں, لیکن آپ اور لوگوں کو, شریف لوگوں کو ایسی چیزوں میں ڈریگ نہ کریں, ان کو ملائن نہ کریں. کیونکہ اگر کسی شخص نے ریپوٹیشن بنائی ہے, جیسے میں نے دلاور صاحب کہا ہے, ایک لمبی جدوجہد ہے ان کی, انہوں نے اپنی ایک بنائی ہے. اس طرح دوست محمد خان صاحب سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں, اس طرح ہمایوں دلاور ابھی ان کا کریئر سٹارٹ ہے, ابھی تو وہ ینگ ہے, وہ آگے جائیں گے. تو آپ ان کو ملائن کرنے کے لیے, کیونکہ دیکھیں آج کل کا بدقسمت یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا, جو یوٹیوبر نے جو چیزیں کہی ہے بغیر کسی ثبوت کے انہوں نے اپنے ون سائیڈڈ ایک سٹوری انہوں نے بیان کی ہے اور ان پہ سارے ایلیگیشن لگے, انہوں نے یہ کر دیا, انہوں نے یہ کر دیا. تو یہ چیز غلط ہے میرے خیال میں. ان کو اگر ان پہ کوئی الزام ہے تو وہ آ کے اس کی تردید کریں, اور یہ تو سارے لوگوں کے سامنے کوئی بھی جا کے اس کی تصدیق کر سکتا ہے. یہ زمین کب خریدی گئی, یہ روڈ کب بنا ہے, یہ برج کب بنا ہے, کس طرح بنا ہے, یہ سوسائٹی کیسی بنی ہے. اور دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے, خاص کر ہمارے پختونخوا میں اگر کوئی کسی کی زمین پہ قبضہ کیا تھا, اس کو میں نے وہ نوٹس دیکھ رہا تھا تو اس میں یہ تھا کہ اس میں غیر قانونی زمین انہوں نے قبضہ کی ہے.
पख्तूनख्वा में कोई 1 इंच जमीन नहीं छोड़ता, वहां पे तो 1 इंचों पे वहाँ बाकायदा तौर पर जो है वो नस्लों तक मामला चलते हैं। लेकिन बैरिस्टर उस्मान अली साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। जुडिशरी के ऊपर पहले ही प्रेशर जो है वो इस तरह का कि किसी सियासी जमात के लीडर या किसी सियासी जमात के किसी भी सियासी जमात के खिलाफ अगर कोई फैसला कर दिया जाए तो अगर हर बार जुडिशरी को या ट्रोल्स या फिर उनकी अपने खानदान को मलाइन करने वाली सिचुएशन फेस करनी पड़ जाए तो यहाँ इंसाफ का तो अल्लाह ही हाफिज होगा। इसलिए जुडिशरी पर प्रेशर बड़ा डेंजरस है पूरी सोसाइटी के लिए। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि हमने एक खेल को बड़ा प्यार दिया, बड़ी मोहब्बत दी, उस खेल ने हमें क्या दिया। ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तानियों का और क्रिकेट का दिल का रिश्ता है तो इसमें बिल्कुल कुछ गलत ना होगा। लेकिन कितनी बार 2024 के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानियों का दिल तोड़ा, बल्कि किरची किरची कर दिया, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में तबाही के दहाने पर नजर आ रही है। हाल ही में पाकिस्तान का जो क्रिकेट का हाल है वो मैं आपके सामने रखूंगी। लेकिन आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज था उसके अंदर बड़े बुरे तरीके से हार ली। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को क्लीन स्वीप कर दिया। ये टेस्ट क्रिकेट की तारीख के अंदर बांग्लादेश की पहली पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो पहली सीरीज की फतह थी। 2021 फरवरी से लेकर अब तक पाकिस्तान ने होम ग्राउंड के ऊपर कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीती है। इससे पहले T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी 11वां मैच जो है वो अमेरिका ने पाकिस्तान को सुपर ओवर में 5 रन से शिकस्त दे दी थी। T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान भारत से जीता हुआ मैच भी हार गया था। कौमी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप 23 में के ग्रुप स्टेज के मरहले के ऊपर भी टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। वर्ल्ड कप 23 के 22वें मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से बड़ी बुरी शिकस्त दी थी। आईसीसी के जो T20 वर्ल्ड कप 2022 के अहम मैच के अंदर भी जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 1 रन से शिकस्त दे दी थी। अब एक तरफ पाकिस्तान